بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. एक का दावा ये है कि मुख्तदी ने इमाम के बीच किरात करनी है। फातिहा ना, फातिहा ही हो गई ना, फातिहा भी तो किरात है। और दूसरे फरीक ने ये यानी जवाब दावा उसका ये है कि मुख्तदी ने खामोश रहना, इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना। ये वजाहत आ गई, इसी पर बात होगी। आगे चलेंगे। वक़्त जी कितना वक्त होना चाहिए? बराबर वक्त। उस दिन वक्त तकरीबन 10 दिन करना नहीं वैसे नहीं ये घंटा है काई नहीं हुई नहीं ठीक है। कितना हो गया मतलब टाइम रख लो, कितना हो गया कर लो, कोई नहीं। तो एक फिर कड़े दा इधर दियां ते दा उधर दियां। जिस तरह के फैसला होया है कि पहली टर्न 10-10 मिनट की होएगी मुद्दई और मुद्दा आलिया दी, और बकिया टर्ना सारियां 5-5 मिनट दियां होणगियां। इस एतबार दे नाल टाइम 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। इतराज़ होया है कि साडे मुद्दा आलिया नूं फिर आखिरी टर्न जिहड़ी वो 10 मिनट की मिलनी चाहिए है, क्योंकि मुद्दा आलिया अगे इस तो पहला 10 मिनट की टर्न लै चुके है। इस वास्ते असूल के खिलाफ ये बात है कि मुद्दा आलिया जड़ा है वो आखिरी टर्न जी 10 मिनट की लै। टाइम बराबर करो लेकिन असूल के मुताबिक चलो।
नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बात तो ये दोनों सदरों ने करनी थी, लेकिन चूंकि उधर से मुनाजिर साहब ने बात कर दी तो इसलिए अब मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, हजरत ने फरमाया है टाइम बराबर होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि टाइम बराबर होना चाहिए। अब खुद हिसाब लगा लें कि पहली मसलन बारी उनकी 10 मिनट की, मेरी भी 10 मिनट की, फिर 5-5 मिनट। अब 5-5 मिनट में तो सारे बराबर हो गए। अब जो आखिरी बारी होगी मुद्दई की, आप जानते हैं कि टाइम के एतबार से वो 5 मिनट जायद होंगे। वो 5 मिनट क्या होंगे? उसके बाद मुझे अगर मिले तो फिर तो टाइम बराबर हो जाता है, और अगर मुझे न मिले तो टाइम बराबर नहीं होता। इंसाफ का तकाजा यही है कि टाइम बराबर हो। इसलिए हमने ये कहा है कि जब आखिरी बारी उनकी आएगी तो उससे पहले मतलब मेरी 5 मिनट है, अब 5 मिनट उन्होंने चूंकि जायद लेना है, उस जायद के मुकाबिल मुझे भी 5 मिनट पहले दे दिए जाएं। अब वो गोया कि मेरी जो आखिरी बारी होगी मुद्दा आले की, वो 10 मिनट की हो जाएगी, और उधर उनकी आखिरी बारी वो 5 मिनट की हो जाएगी। इस तरह वक़्त की बराबरी हो जाएगी, वक़्त की मुसावात हो जाएगी। यही हम कहते हैं कि वक़्त बराबर हो, इसमें और कोई बात नहीं है। मुनाज़रा है, शुरू हो रहा जो आप भी जानते हैं कि टाइम तो बराबर ऐसे ही रखते हैं, लेकिन जब टर्नों की बारी आती है ना, तो टर्न का टाइम भी बराबर ही होता है। 5-5 मिनट की बजाय किसी को 10 मिनट नहीं दिए जाते, अलबत्ता 2 घंटों की बजाय 5 मिनट जायद कर दिए जाते हैं। इससे पहले यही हुआ है। इसलिए अगर 2 घंटों में टाइम बराबर होता है तो 5 मिनटों को ज्यादा कर दिया जाए, ताकि पिछला उसूल तोड़ा ना जाए। आपको हर सूरत मुद्दा अलह है, आपको आखिरी टर्न में 10 मिनट नहीं मिलेंगे, आपको 5 ही मिनट मिलेंगे उसूल के मुताबिक, जैसे कि पहले मुनाज़रे होते रहे हैं। अलबत्ता 5 मिनट जायद इसलिए किए जाते हैं कि मुद्दाई जो होता है वो आखिरी टर्न में अपने दलाइल को जो उसने पहले पेश किए हैं उनको समेटता है और कोई नई दलील पेश नहीं करता। चूंकि नई दलील पेश नहीं करता, इसलिए मुद्दा अलह को कोई इसके बाद टाइम नहीं दिया जाता या इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। इसलिए पहले उसूलों को सामने रखते हुए ऐसे ही करें जैसे पहले मुनाज़रे होते रहे। वक़्त की बराबरी का जो तकाजा है मुसावात का, अब देखें ना, खुद हजरत मान गए हैं कि जो मुद्दई को अखीर में 5 मिनट मिलेंगे वो जायद होंगे। अब सवाल यह है कि आपको जो 5 मिनट जायद मिले हैं कि आप अपने दलाइल को दोहराएं, तो मुद्दा अलैह ने कौन सा जुल्म किया और उसको क्यों ना 5 मिनट मिले? तो वक़्त तो कम से कम बराबर होना चाहिए ना। अब वक़्त इसलिए इसमें तो ये तो एक सीधी बात है, मुसावियाना तौर पे बात होती है, पहले भी होती रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कई मुनाज़रे हुए हैं, इस तरह होता है, मुस्तकिल होता है, तरीका यही होता है। उसमें आखिरी जो बारी होती है, उस आखिरी बारी से पहले मुद्दा अलैह को 5 मिनट जायद दे दिए जाएंगे और उधर फिर मुद्दई को 5 मिनट जायद दे दिए जाएंगे। इस तरह वक़्त की बराबरी होगी, ताकि वक़्त मेरा भी बराबर रहे, इनका ही बराबर रहे। वक़्त के एतबार से न ज्यादती मुद्दई की तरफ से हो, न मुद्दा अलैह की तरफ से हो। तो ये तो बात वाज़ेह है, इसमें खामखा उलझने की जरूरत नहीं है। मौलाना ये असूल तो नहीं, हजरत मैं नहीं शुरू कर रहा। इससे पहले आपने मुनाज़रे किए, वीडियो भी आपके मुनाज़रे मौजूद हैं और ऑडियो भी, उनमें ऐसे ही होता रहा है जैसे मैं कह रहा हूं। लेकिन अफसोस ये है कि आप एक बात पर जिद कर रहे हैं पिछले तमाम असूलों को पामाल करते हुए। ऐसा नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है हमारा असूल ऐसे ही मुनाज़रा होना चाहिए। ये 5 मिनट जायद अगर आप लेंगे तो एक शर्त के साथ कि जैसे मुद्दाई अपनी आखिरी टर्न में कोई नई दलील पेश नहीं करता, सिर्फ अपने पिछले दलाइल को दोहरा सकता है, पिछली की हुई बातों को दोहरा सकता है। आप भी वादा फरमाएं कि कोई नई दलील पेश नहीं की जाएगी और कोई नए दलाइल पेश नहीं किए जाएंगे।
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معاملہ ہمارا طے ہو گیا. مولانا نے جو مجھ پر ایک پابندی لگائی ہے کہ آخری باری میں آپ بھی نئی کوئی دلیل پیش نہیں کریں گے، اس میں اس آپ کی بات کو مانتا ہوں، البتہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، وہ بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق. جو 5 منٹ پہلے میرے ہوں گے وہ تو زائد نہیں ہے نا. جو اوپر 5 منٹ زائد، جس طرح آپ کو 5 منٹ زائد ملیں گے، ان 5 منٹوں میں آپ نے پہلی بات دہرانی ہے، نئی دلیل نہیں پیش کرنی. اسی طرح جو میری آخری باری ہوگی اس میں مثلا مجھے 10 منٹ ملیں گے، پہلے 5 منٹ میں دلائل دے سکتا ہوں، وہ میرا حق ہے، مستقل پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور جو دوسرے 5 منٹ ہوں گے اس میں آپ مجھ پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ نئی دلیل آپ پیش نہ کریں. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں. دوسرے 5 منٹ میں کوئی نئی دلیل بات نہیں پیش نہیں کروں گا، دہراؤں گا. مولانا اگر علماء کرام سے تو پھر مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. آپ نے تو ایسا ہی کیا ہے جیسے کہتے ہیں کتا کنویں میں. میں نے تو ایک بات ختم کرنے والی بات کی ہے، وگرنہ یہ اصول کے خلاف ہے کہ مدعا علیہ اپنی آخری ٹرن زائد ٹائم کے ساتھ لے. اصول کے مطابق تو آپ کو 5 ہی منٹ ملنے چاہیے. وہ تو ہماری فراخ دلی ہے کہ ہم 5 منٹ آپ کو زائد دے رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ جیسے مدعی اپنی آخری ٹرن میں، کیونکہ وہ اس کی زائد ٹرن ہوتی ہے، آخری ٹرن میں وہ 5 منٹوں میں کوئی زائد اپنی طرف سے ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے اس نے پیش نہ کی ہو. وہ صرف اپنے دلائل کو دہرا سکتا ہے. ایسے ہی آپ کو بھی مدعی کی طرح مدعا علیہ ہیں، چونکہ آپ اگرچہ آپ 5 منٹ ہم سے مطالبہ کے طور پر لے رہے ہیں، مطالبہ سے لے رہے ہیں، وگرنہ اصول کے خلاف ہے یہ. تو آپ کو ہم فراخ دلی سے یہ جو 5 منٹ زائد دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ بھی اس اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کر سکتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری ٹرن جو آپ کی ہے اس میں ہماری طرف سے اگر شور ہوگا تو یہ ہماری شکست ہوگی. اگر آپ کی ٹرن سے، آپ کے طرف سے ہماری آخری ٹرن میں کوئی شور ہوگا تو یہ آپ کی شکست ہوگی. ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اصول کا خون نہ کریں، نا انصاف کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بات ہماری طے ہو گئی ہے. مولانا نے ویسے ایک لفظ زیادتی کا کہا ہے، جو اس ٹائم کے مطالبے کی بات کو انہوں نے کنویں میں کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. وہ ایک حرام چیز ہے، پڑ گئی، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. انصاف کا مطالبہ کرنا، وقت کے برابری کا مطالبہ کرنا، یہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے یہ تشبیہ دینا بہرحال ان کا درست نہیں ہے. بہرحال چونکہ انہوں نے کہا اب 5 منٹ دیکھو مجھے بھی زائد مل رہے ہیں، 5 منٹ ان کو بھی زائد مل رہے ہیں، اب خود انصاف کریں. اس 5 منٹ زائد میں مجھ پہ بھی پابندی ہو کہ میں نئی دلیل پیش نہ کروں، ان پر بھی 5 منٹ زائد میں پابندی ہو کہ وہ نئی دلیل پیش نہ کریں. سیدھی بات ہے، اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے جو 5 منٹ میرے ہوں گے اس میں اپنے دلائل پیش کروں گا، جو دوسرے میرے 5 منٹ ہوں گے ان میں بالکل میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کروں گا، میں بھی اپنی پہلے دلیلوں کو دہراؤں گا. اسی طرح مولانا عبدالرشید صاحب بھی پہلی اپنی دلیلوں کو دہرائیں گے. باقی جو ان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ شور نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہاں نہیں، شروع سے لے کر آخر تک میں تو یہ کہتا ہوں بالکل آرام، اطمینان، سکون کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. کسی کی باری میں کوئی دوسرا شور نہ ڈالے. آخری باری ہو تب بھی شور نہیں ڈالنا چاہیے، یہ تو سیدھی بات ہے. شور ڈالنا درست نہیں ہوا تھا. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی شور نہیں ڈالا جائے گا. ٹائم کیپر 2 بٹھا دیں بھئی. ہم تو الحمدللہ بہت کھلا سینہ لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے حنفی دیوبندی تھے، اہل حدیث ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نعمانی صاحب آج ہم کو وہ دلائل پیش کر دیں جس میں حنفیت کی صداقت نظر آ جائے. تو ہم تو اللہ سے ڈرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم آج ہی آپ کی بات مان جائیں.
اسی فراخ دلی کے ساتھ ہم الحمدللہ آپ کو 5 منٹ زائد بھی دیتے ہیں، اور باقی جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہ تشبیہ غلط دی گئی ہے، وہ اس لیے کہ اصول توڑا گیا ہے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں تمثیل کہاں ہوتی ہے، تشبیہ کہاں ہوتی ہے۔ وہ جو چونکہ اصول توڑا گیا، آپ نے بھی کئی مناظرے کیے ہیں اور آپ ان مناظروں میں مدعی بنتے رہے ہیں، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا، کیونکہ ایک اصول توڑا گیا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بارکاف آپ 2 ٹائم کیپر بٹھا دیں، گفتگو شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جائیں، 2 ٹائم کیپر بیٹھ جائیں۔ گڑیاں ملا رہے بھائی، ادھر اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں کہ جس کا ٹائم ختم ہو لے کے جائیں، آپ لے کے لیا بھائی پاس اس طرح اچھا پٹی گئی ان کے پاس، پٹی 11:14 چلو 15 ہو لین دیو نا، 15 ہو لین دیو، ہو ہی جانے 15 دیکھ پھٹی رکھ لیں گے نا، کھڑکا دیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹائم کتنا بھائی جان؟ وقت ہے، چلو ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں مسئلہ فاتحہ فی الصلاۃ کی توضیح مقصود ہے کہ آیا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے یا کہ نہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں، جبکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی اس وقت تک نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس میں اس امر کی توضیح کتب میں ملتی ہے کہ یہ جو آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ جو تم کو میسر ہو قرآن میں سے وہ پڑھو۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بھی فرائض الصلاۃ ستۃ کے تحت جب قرات کے فرض کی دلیل پیش کی ہے تو اسی آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کو پیش کیا ہے، اور صاحب نور الانوار نے بھی اس آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت لکھا ہے وَيُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي۔ یہ جو آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، کہ یہ آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے۔ گویا کہ احناف کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس بات کی توضیح نہیں ہے قرآن نماز میں کتنا پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 104، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اگر اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ھذا عموم لا یجوز تخصیصہ الا بدلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس عام ہے،
اس کو خاص کرنے کے لیے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم سب پڑھتے ہیں۔ اس میں کائنات میں اللہ کے سوا ہر قسم کے الہ کی، معبودان باطلہ کی نفی ہوگی ہے، کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں۔ لا نبی بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر قسم کے نبوت کی نفی کہ کسی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ عام الفاظ ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بوضوء، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو کس کو کرنا چاہیے؟ امام کو بھی، مقتدی کو بھی، منفرد کو بھی۔ جو نمازی ہے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا۔ اگر وہ کوئی نمازی، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، وہ اگر وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پاک ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے، وہ نمازی خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، جو نمازی ہے اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس ہے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کو خاص نہیں کیا، آپ نے صاف فرما دیا جو بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے جو میں نے پیش کیا الحمدللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اصول کی بات ہے راوی الحدیث ادرا ما روا، کہ جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ جو اس نے بیان کیا اس کو بہتر جاننے والا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی اصول کی کتابوں میں موجود ہے، احناف نے بھی تسلیم کیا ہے۔ میں انشاءاللہ حوالوں کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا کہ راوی حدیث بہتر جانتا ہے جو اس نے بیان کیا، اور یہ راوی حدیث تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں امام الکلام والے نے بھی لکھا، اور یہ جو مولانا محمود الحسن صاحب ہیں مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث رحمہ اللہ، انہوں نے بھی لکھا، معارف الحدیث میں بھی لکھا۔ اور اسی طرح میرے پاس احسن الکلام موجود ہے مولانا سرفراز خان صاحب کی، وہ صفدر صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک تھا کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، ان کا یہی مذہب، یہی مسلک اور یہی ان کی تحقیق تھی۔ پیغمبر کا صحابی تحقیق کس سے کرتا ہے؟ دوستو مناظرے کی ابتدا ہے، میں آپ سے مطالبہ کروں گا خدا کے لیے، کوئی ضد کی بات نہیں ہے، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا، خدا کو دیکھ کر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی، وہ بدری جو مغفور ہیں، ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ جنتی ہیں، صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی یہی تحقیق تھی۔ انہوں نے تحقیق کس سے کی؟ صحابی رسول کس سے تحقیق کرتا ہے؟ کوئی مسئلہ مولانا یونس صاحب نعمانی سے پوچھتا ہے، کوئی مفتی اہل حدیث مولانا مبشر احمد ربانی سے پوچھتا ہے، کوئی دوست آ کر میرے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ظہیر سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی قاضی عبدالرشید سے پوچھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے جو ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر کے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، وہ اللہ کے نبی کا جو فرمان پیش کرتے ہیں اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ دلائل بھی پیش کروں گا، لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، بدری صحابی جو اللہ کے نبی کے فرمان کو پیش فرما رہے ہیں، یہ الفاظ چونکہ عام ہیں، ان میں سورہ فاتحہ کا لفظ موجود ہے۔ ہماری تمہاری تحریر جن کے نیچے ہمارے ماسٹر صاحب اور تمہارے ماسٹر صاحب نے بھی سائن کیے ہیں، وہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک تو مقتدی کو خاص کیا گیا، دوسرا اس میں سورہ فاتحہ کے لفظ کو خاص کیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ اس حدیث سے مقتدی کو نکال نہیں سکیں گے، کیونکہ مقتدی بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے امام پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم، اکیلے پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم، اسی طرح مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم۔
वगरना इसका माना यह बनेगा कि अगर मुक्तदी पर लाजम नहीं है तो इमाम पर भी लाजम नहीं है, अगर मुक्तदी पर लाजम नहीं है तो अकेले पर भी लाजम नहीं है। अगरचे आपका मसलक यही है, वादना मा युज्ज़ु मिनल क़िराअति फ़ी सलाति या इंदा अबी हनीफा था, कि आपके नजदीक सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में फर्ज नहीं है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सिर्फ एक आयत कुरान की पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाती है। क्योंकि आपका मजहब नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप मुक्तदी की बात करें, लेकिन एक बात सुन लो शुरू से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये महफिल उलमा की है, ये मजलिस उलमा की है, इंसाफ आप पर होगा। आप देखेंगे कि जिस तरह हम मुक्तदी का जिक्र दिखाएंगे कि मुक्तदी फातिहा पढ़े, इस तरह आपको भी खास करके सूरह फातिहा का लफ्ज दिखाना होगा। आप कहेंगे कि मुक्तदी का लफ्ज दिखाएं, मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरह मुक्तदी का मुतालबा आपकी तरफ से होगा, इसी तरह हमारा मुतालबा है। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, 113 सूरतें इमाम के पीछे ना पढ़ी जाएं। हमारा यह मसलक है कि इमाम के पीछे 113 सूरतें ना पढ़ी जाएं, मगर सूरह फातिहा पढ़ी जाए। हम वो हदीस पेश करेंगे जिसमें सूरह फातिहा का लफ्ज होगा कि मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। इसी तरह आपको वो हदीस दिखानी होगी जिसमें सूरह फातिहा का लफ्ज होगा। मुतलक क़िराअत की बात नहीं होगी, क्योंकि मुतलक क़िराअत में तो पूरा कुरान आता है, उसमें सूरह फातिहा के अलावा भी दूसरी सूरतें भी आती हैं, आले इमरान आती है, निसा आती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जिस मसला पर बहस है वो ये है कि मुक्तदी सूरत फातिहा पढ़े या न पढ़े। जिस पर फरीकैन के दस्तखत हैं वो तहरीर भी यही है कि मुक्तदी सूरत फातिहा पढ़े या न पढ़े। इसमें इमाम की बहस करने की जरूरत ही नहीं, मुनफरिद की बहस करने की जरूरत है ही नहीं। हम दोनों फरीकों का ये जो आज इज्तिमा है ये किस लिए है कि मुक्तदी सूरत फातिहा पढ़े या चुप रहे। मौलाना ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, उसमें भी मुक्तदी के सूरत फातिहा पढ़ने का कोई जिक्र नहीं। बेशक कुरान पाक सामने रखें, ये बता दें उससे। और ये आखिर में खुद भी एतराफ कर गए हैं कि हम मुक्तदी के लिए पेश करेंगे, मुक्तदी के लिए पेश है। तो मौलवी साहब ये आपने 10 मिनट की अपनी बारी जाया क्यों कर दी? ये पहली बारी थी ना 10 मिनट की, इस 10 मिनट में आपने अपनी कोई दलील मुक्तदी के लिए पेश करनी थी, लेकिन आप खुद कहते हैं कि हम पेश करेंगे। अब यूं खुद वो इकरार कर रहे हैं। और वैसे भी ये जो आयत पढ़ी उसका भी उसके साथ ताल्लुक नहीं। फिर ला सलाता के लिए, ला सलाता जो बुखारी शरीफ की रिवायत है उसको तशबीह दी है इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह और ला नबिया बादी के साथ, और खामखा अपनी तरफ से जोर लगाया कि इसमें मुक्तदी को किसी तरह दाखिल कर दिया जाए ला सलाता में। जोर लगा के फिर कहते हैं जी ये ऐसे जिस तरह ला इलाह में हर किस्म के इलाह की नफी है, ला नबिया बादी में हर किस्म के नबी की नफी है, इसी तरह ला सलाता में हर किस्म की नमाज की। ये आपके सामने इन्होंने ये कहा ना। अब खुद सोचें, क्या इनसे खुद ही पूछें ये ला सलाता की हैसियत वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और ला नबिया बादी की है? अगर कोई किसी किस्म का इलाह माने तो मुसलमान रहता है, कोई किसी किस्म का नबी रसूल पाक के बाद माने तो मुसलमान रहता है। अब अगर किसी तरह नमाज माने तो आया वो भी काफिर हो जाएगा? अगर तुम्हारा यही नजरिया है तो साफ खुल के कह दो कि जो इमाम के पीछे चुप रहने के कायल हैं वो काफिर हैं, साफ कहो। फिर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ और ला नबिया बादी के साथ तुम तशबीह दो। और अगर ये तुम्हारा नजरिया नहीं है तो इसको ला इलाहा इल्लल्लाह और ला नबिया बादी के साथ तशबीह देने की इजाजत नहीं। अब ये मेरे पास है तिरमिज़ी शरीफ, यही ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब,
اس کے بارے میں امام ترمذی، یہ میرے پاس جو ترمذی ہے اس کا صفحہ 65 ہے، اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحدہ کہ یہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس کا جو معنی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اکیلے نماز کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جابر بن عبداللہ ہے سو قال من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون براء قال احمد فہذا رجل من اصحاب النبی، امام احمد فرماتے ہیں یہ ایک صحابی ہے۔ حضرت جابر کون ہے؟ ایک تأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، کہ حضرت جابر وہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اذا کان وحدہ، اذا کان۔ اب کیا خیال ہے، یہ حضرت جابر پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیں گے؟ کیونکہ وہ لا صلاۃ میں تخصیص کا قائل ہو رہا ہے، لا صلاۃ میں تخصیص کا قائل ہو رہا ہے۔ اذا کان، اور یہی ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یہی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں ہے حضرت سفیان اسی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ لا صلاۃ مقتدی کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ لمن یصلی وحدہ، اکیلے آدمی کے لیے۔ تو مولوی صاحب ان کو تو خواہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی مولوی صاحب نے خود اخیر میں اقرار کر لیا کہ میں مقتدی کے لیے دلائل پیش کروں گا۔ واہ جی واہ، اب انہوں نے تو مقتدی کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ امام نسائی نے یہی باب باندھا ہے، باب یہ کہ تعویل قولہ تعالی عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نیچے نبی پاک کی ایک حدیث نقل کی ہے، نیچے نبی پاک کی ایک حدیث، یہ امام نسائی صحیح ستہ کا ایک مانا ہوا امام، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور آیت کی تشریح نبی پاک سے، آیت کی تشریح امام نسائی کے بقول یہ نیچے والی حدیث یہ تعویل اور تشریح کرتی ہے قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن کی۔ اس میں آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ یہ روایت بطور استدلال کے بعد میں آئے گی، فی الحال میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ امام نسائی نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تفسیر، تعویل اور تشریح بنایا ہے قرآن پاک کی آیت کے لیے، گویا کہ اب قرآن پاک میں تھا اذا قرئ القرآن، آپ جانتے ہیں قرئ فعل مجہول کا صیغہ ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوا کرتا، حدیث میں اس فاعل کا ذکر آ گیا، رسول پاک نے ذکر کر دیا اذا قرأ، ضمیر جا رہی ہے طرف امام کے، انما جعل الامام جس کا پہلے تذکرہ ہے کہ قرأ کون پڑھے؟ امام پڑھے، تم چپ رہو، تم سے مراد کون؟ مقتدی، تم سے مراد کون؟ اب قرآن پاک کی آیت اور بقول امام نسائی کے اس کی تشریح اور تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ امام پڑھے گا، مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے، تمہیں امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یہ پیش کر دیں یا حدیث پیش کر دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ ویسے تو مقتدی چپ رہے، ویسے تو مقتدی چپ رہے لیکن سورت فاتحہ کے وقت چپ نہ رہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی مولانا عبدالرشید صلی پیش نہیں کر سکتے انشاءاللہ، اور صحیح صریح حدیث جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ باقی مقتدیوں کے لیے تو حکم ہے اذا قرأ فانصتوا،
کہ باقی صورتوں کے وقت وہ چپ رہے گا، لیکن فاتحہ جب پڑھی جائے گی تو اس وقت اس نے چپ نہیں رہنا، وہ خود اپنی پڑھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میری دلیل ہے قرآن پاک کی آیت اور امام نسائی صحاح ستہ کے جو مانے ہوئے امام ہیں ان کے بقول تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جب قرآن پاک کی طرف کی آ جائے تو وہاں کسی اور کی تفسیر چل سکتی نہیں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول امام نسائی کے اس کی تشریح کیا فرما دی؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ مقتدیوں کو حکم ہے۔ کس کو حکم ہے؟ مولانا نے تو مقتدی کے لیے کوئی نہ آیت پیش کی اور نہ انشاءاللہ پیش کر سکیں گے، نہ حدیث پیش کی اور خود اقرار کیا کہ میں نے پیش نہیں کی، خود اقرار کیا پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آئیں گے جب وہ انشاءاللہ آپ پیش کریں گے اس وقت وہ بھی بات آ جائے گی۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی آیت یہ پیش کر چکا ہوں، اور ویسے بھی اس کا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کتاب القراءت بہقی کے اندر روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ ابن مسعود، یہ کتاب القراءت للبہقی، اس کا صفحہ ہے 109، اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود قال فی القراءت خلف الامام انصت۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے اس مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں بھی مقتدی کا ذکر نہیں، جو حدیث پیش کی ہے اس میں زور لگا کر مقتدی کو داخل کیا ہے، حالانکہ اس میں مقتدی داخل نہیں ہے۔ ایک دو باتیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب دیتا ہوں۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں مقتدی کا ذکر نہیں۔ پہلے ملا جیون سے تو پوچھ لینا تھا۔ نور الانوار یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، مولانا آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ نے بھی پڑھائی ہوگی۔ اس میں لکھا ہے فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، کہ یہ عید فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس میں مقتدی کا ذکر نہیں، اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، غلط کہتے ہیں آپ نے بڑوں سے پوچھ لینا تھا۔ دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ میں زور لگا کر مقتدی کو داخل کیا ہے، آپ زور لگائیں اور مقتدی کو خارج کریں اس حدیث سے۔ میں نے یہ ثابت کیا ہے لا صلاۃ کا معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ عام ہیں، اس میں مقتدی بھی شامل ہے، امام بھی شامل ہے اور اکیلا بھی شامل ہے۔ جیسے ہر نمازی کو وضو کرنا چاہیے، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، نماز میں پاکیزگی ضروری ہے، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو۔ اسی طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں امام، مقتدی اور منفرد سب شامل ہیں۔ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا الہ کا، لا الہ الا اللہ اور لا صلاۃ الا نبی بعدی کا ایک ہی حکم ہے۔ مولانا ہمارا یہ عقیدہ ہے، سن لے غور سے، لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، لا صلاۃ لا نبی بعدی کا منکر کافر ہے، اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا منکر بھی کافر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مان رہا۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ معنی لیا ہے اذا کان وعدہ، یہ ان کی بات منسوخ ہے، اس ترمذی شریف کو اٹھاؤ، اس میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا ہے اس مسلک کو کہ وہ امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت سفیان نے کہا، امام ابو داؤد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سفیان نے کہا قال سفیان لمن یصلی وحدہ، کہ یہ اکیلے کے لیے ہے۔ یہ روایت کیسے آپ نے پیش کی؟ سفیان سے۔ سفیان سے کون بیان کرنے والا ہے؟ ابو داؤد۔ ابو داؤد اور سفیان کی آپس میں ملاقات ثابت کریں۔ کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ ایک اہل حدیث طالب علم کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تڑپا کے رکھ دوں گا، اہل حدیث طالب علم ہوں، ان کی ملاقات ثابت کرنی ہوگی آپ کو کہ سفیان اور امام ابو داؤد، کیونکہ ابو داؤد سفیان سے بیان کر رہا ہے، ابو داؤد کی ذرا ملاقات تو ثابت کریں حضرت سفیان سے۔ پھر آپ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن کی آیت پیش کر کے جس کے بارے میں آپ کے بڑوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو پیش نہ کرو آپ قابو آ جائیں گے،
آپ کے بڑوں نے کہا تھا وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَ تَا، جب قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو دونوں کو چھوڑ دو. آپ نے ملا جیون کو بھی آج چھوڑ دیا. آپ کی کئی کتابیں حسامی وغیرہ اٹھائیں، نور الانوار اٹھائیں، ان میں لکھا ہے کہ وَإِذَا تَعَارَضَا تَا تَسَاقَطَ تَا، جب قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان دونوں کو چھوڑ دو. اہل حدیث کا عقیدہ ہے قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی، لیکن تم نے لکھا، تمہارے بڑوں نے لکھا کہ قرآن کی آیتیں جو آپس میں دونوں ٹکرا جائیں دونوں کو چھوڑ دو. اور ایک طرف انہوں نے لکھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دوسری طرف انہوں نے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، دونوں آیتوں کو پیش کیا ہے اور یہ تعارض پیش کیا ہے انہوں نے. اس کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الکلام میں لکھا ہے کہ اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ کے بارے میں 6-7 شان نزول ہیں، 6-7 اقوال ہیں. اور مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا ہے کہ 2 قول اگر آپس میں متعارض آ جائیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ تفسیر کے معنی میں آ کر ایسی بات کرتے ہو جو غلط ہے. اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نسائی شریف میں اوپر تو باب باندھا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نیچے یہ آیت حدیث کون سی ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، یہی حدیث پیش کی ہے نا آپ نے. مولانا سنو، اس کی سند میں ابن جلان ہے جو کہ ابو ہریرہ کی حدیثوں میں خلط کرتا تھا، صحیح الحفظ ہے. اور سن لو، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا نے ایک بات کہی ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اب اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ مقتدی کو اس میں داخل نہ مانے، اس میں داخل نہ مانے مقتدی کو لا صلاۃ بہ. اب یہ کہ اس میں داخل ماننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ مولانا سب سے پہلے یہاں لکھے نا کہ جو لا صلاۃ کے اندر مقتدی کو داخل نہیں مانتا وہ کافر ہے. ذرا مہربانی کریں، جب وقت ہٹانا جی، ذرا لکھیں. مولانا نے اپنے کلموں مجھ سے مطالبہ کیا ہے. سن لو، میرے الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا منکر کافر ہے. میں لے کر دیتا ہوں. لا صلاۃ میں مقتدی کی بات آ رہی ہے کہ مقتدی داخل ہے. ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل آپ کا قول جیسے یہ اکیلے کے لیے سمجھتے ہیں، اس لیے میں کہوں گا کہ امام خطابی کہتے ہیں ھذا عموم لا یجوز تخصیصه الا بدلیل. کیا اگر آپ اس حدیث کا یہ معنی لیں گے، اپنے بزرگ کسی کا نام پیش کریں گے تو ہم پیش کریں گے کہ کون سے صحابہ تھے، کون ائمہ دین تھے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ سورہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں وہ خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ کے بزرگوں نے مانا ہے، آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. بات دیکھیں جی، میرا ٹائم بعد میں ہوگا. نہیں، میرا ٹائم بعد میں ہوگا. بات ذرا سنیں. اب لا صلاۃ میں بات آ رہی ہے کہ مقتدی اس میں داخل ہے یا نہیں. مقتدی اس میں اب دیکھو لا الہ نہ اب نہیں شمار ہو رہا. میں ان کی اس بات کا ذات کروں، جو میں نے لکھوانا ہے ان سے جو انہوں نے کہا ہے. ہاں شو بالکل نہیں. آپ ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں، لہذا آپ کا ٹائم شمار ہونا چاہیے. نہیں، لیکن جو بات پانی ہوتی ہے اس کا بھائی بات ذرا بیٹھے، آپ لوگوں کو نہیں پتا. آپ بیٹھیں ذرا، ہمیں پتہ ہے. آپ ذرا بیٹھے نا، آپ ذرا بیٹھیں. دلائل کی بات آ رہی ہے ذرا. نہ کیوں نہیں چلے گا؟ ایک جھوٹ خامہ کا اتنا بڑا فتویٰ کفر کا، معمولی بات نہیں ہے، فتویٰ کفر کا. دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کوئی تخصیص مانتا ہے تو کافر. اب اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے لا صلاۃ کو. اگر لا الہ الا اللہ میں جس طرح تخصیص کرنے والا کافر ہے، لا صلاۃ میں تخصیص کرنے والا کافر ہے. یہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ لکھ کے دیں یہاں پر، یا کہیں میں اس طرح تخصیص ماننے والے کو کافر نہیں کہتا، میں نے جو فتویٰ لگایا تھا غلط کیا تھا. ہاں 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 متکلم جب اپنی کلام کرتا ہے تو اس کی وضاحت یہ ٹائم سے خارج ہے. ہاں ٹھیک ہے. غلط بھی سمجھ سکتے ہیں ہاں. متکلم کی کلام کو. ہاں کسی متکلم کی کلام کو غیر کو غلط بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن متکلم جو خود جب اپنی کلام کی وضاحت کرے تو اس کا معنی وہی لیا جائے گا جو متکلم کہہ رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ، لا نبی آبادی، ان کا منکر کافر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ متفق علیہ حدیث ہے جس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا کہ بلا شبہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث. اچھا ذرا تھوڑا سا
ہاں ٹھیک میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں اللہ کے نبی کی مطلب پر ہے جی 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 صحیح حدیث کو نہیں مانتا وہ کافر ہے ٹھیک یہ لیٹر دینے کے لیے تیار ہوں اچھا تخصیص میں تو آپ کا اختلاف ہوگا کہ جو تخصیص کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو تخصیص نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کو لیٹ کر دینا پڑے گا کہ وہ کافر ہے وہ حدیث کے منکر ہیں بس اب بات ہوگی میں بھی کر سکتا ہوں آؤ نظر بات ہوگی آپ کی دیکھیں لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے نا تخصیص کا قائل کافر ذرا بولو آگے سے کچھ جواب دو لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے لا نبی آبادی میں نبی میں کوئی تخصیص کرے جی تشریعی نہیں غیر تشریعی اصلی نہیں بروزی کوئی یوں کر کے کہے قائل ہو تو وہ کافر اسی طرح لا صلاتا میں یوں کوئی تخصیص کرے تو کیا وہ تخصیص کرنے والا کافر ہے بات تو یہی کر رہا ہوں میں آپ سے ادھر میری طرف توجہ کریں لا نبی آبادی اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو آپ نے اس کی تشبیہ دی ہے میں وہی کہتا ہوں یہ آپ نے بالکل غلط دی ہے لا صلاتا میں تخصیص کا قائل کافر نہیں اور لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے اب اگر واقعتاً لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ مانتے ہیں تو جس طرح لا الہ الا اللہ میں کوئی تخصیص کا قائل ہوگا تو وہ کافر ہوگا اسی طرح پھر لا صلاتا کے اندر بھی جو تخصیص کا قائل ہوگا تو وہ کافر ہوگا اگر یہ آپ کا فتویٰ ہے تو آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور اگر آپ کا یہ فتویٰ نہیں تو آپ صاف اقرار کریں کہ میں نے لا صلاتا کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے غلط دی ہے بس اقرار کریں بات چلے ہاں جی دیکھو بھائی میں مسلم موجود ہوں افسوس تو یہ ہے کہ مولانا میری بات کو سمجھ نہیں ہے میں مسلم موجود ہوں اپنی کلام کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا اس کا معنی کیا ہے میں نے کہا ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے میں منکر کی بات کر رہا ہوں تخصیص کی بات نہیں کر رہا یہ ٹیپیں سننے ویڈیو موجود ہے یہ دوست موجود ہے میں ایک ہے تخصیص ایک ہے انکار میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے مولانا وہ انکار کے متعلق تخصیص کے متعلق لا الہ کی تخصیص کرے تو پھر میری بات کو سنیں ہاں ٹھیک ہے ہاں وضاحت کر کریں نا جب میں نے یہ الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہ کافر ہے اسی طرح یہ حدیث رسول ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس کا منکر کافر ہے اس کے سمجھنے میں اگر کسی کو کوئی غلطی لگی ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے تخصیص کا اگر آپ یہ مجبور کریں گے کہ تخصیص کے متعلق لکھو وہ کافر ہے تو پھر آپ کو اس بھی لے کر دینا پڑے گا جو اس حدیث کو عموم کے ساتھ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا عموم لا يجوز تخصیصہ الا بدلیل ان کے متعلق آپ کو لے کر دینا پڑے گا کہ وہ کافر ہے میں کہتا ہوں ایسی بات نہ بجاؤ یہ عوام کو نہیں سمجھ آئے گی آپ صرف میری جو تمثیل ہے جو میں نے پیش کیا ہے اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ الفاظ عام ہیں یہ بھی الفاظ عام ہیں اس طرح آپ نے مبتدی کو خالص کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مبتدی نکل نہیں سکتا اور ایسے ہی کہ جیسے میں نے دوسری مثال دی تھی وہ شاید آپ نے پھر مان لیا کہ بغیر وضو کے نمازی کی نماز نہیں ہوتی امام ہو مبتدی ہو یا منفرد چلو بس کریں آپ ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے اچھا جی ادھر کریں جی ٹائم بات نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم مولوی اپنی غلطی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا یہ اسی طرح ہے یہ اوپر سے کہیں کہ میں تو جی آج دلائل ظاہر ہو جائے تو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن ضد کا یہ حال ہے بھائی سیدھی بات ہے تم کہہ دو اس کے ساتھ تشبیہ غلط ہے اور بات ہی واضح ہے لا الہ الا اللہ عقیدے کا مسئلہ ہے بھائی لا صلاۃ ایک اجتہادی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس کا جی دونوں کے ساتھ کس طرح ملایا جا سکتا ہے خامخواہ ظلم نہ کرو مرنا ہے مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے بہرحال جی بات جو میں کہہ رہا تھا سفیان ابن عیینہ دیکھو سفیان ابن عیینہ روایت کی سند میں موجود ہے روایت کی سند میں موجود ہے سفیان ابن عیینہ امام ابو داود اپنے استاد قتیبہ ابن سعید اور ابن سرخ سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں سفیان سے وہ آگے امام زوری سے وہ محمود ابن ربی سے وہ حضرت عبادہ سے اس طرح یعنی با سند موجود ہے با سند پورا جو با سند موجود ہے اسی با سند کے بارے میں آگے امام سفیان کی بات وہ نقل کرتے ہیں کہ سفیان کہتا ہے لمن یصلی وحدہ لمن یصلی کہ یہ اس کا تعلق اکیلے نمازی کے ساتھ ہے مقتدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی اب لا صلاۃ کے لیے بھی ان کے پاس دلیل مقتدی کے لیے نہیں ہے دیکھو اب اپنی طرح سے کہتے ہیں خواہ فلاں ہو خواہ فلاں ہو یہ خواہ فلاں ہو رسول پاک نے فرمایا ہے
جب رسول پاک نے نہیں فرمایا تو مولوی صاحب یہ آپ کا اپنا قول ہے نا، اور آپ کا اپنا قول حجت اور دلیل نہیں، لا پیغمبر کریم کی حدیث، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقتدی کے لیے صاف اور صریح پیش کرنا، اور تمہارا کام ہے تمہارے مذہب کو قبول کرنا، ہمارا کام ہے، پر یقین جانیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا خیر ہے، ہاں مطلب یہ ٹھیک ہے بھائی، نہ کوئی نہ بولے، خاموش رہو۔ اچھا جی، اس لیے پھر آپ خواہ یہاں کے لیے فقر و ما تیسر کے لیے جی فلاں حنفی مولوی کہتا ہے، بھائی تم وہ بتا تو کہا کرتے ہو ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے یا ملا جیون کا پڑھا ہے؟ ملا جیون کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ ایک امتی کا قول بلا دلیل حجت نہیں۔ جب حجت نہیں ہے خصوصاً تمہارے عقیدے کے مطابق، تو مولوی صاحب اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ اور یہ سفیان ابن عیینہ یہ خود پیش کر رہے تھے راوی الحدیث ادری بما فی، یہ راوی الحدیث ہے، اور وہ حدیث کا معنی کیا بیان کرتا ہے؟ لمن یصلی وحدہ، کس حدیث کا معنی کیا ہے؟ وحدہ۔ یہ کون ہے؟ راوی الحدیث، راوی الحدیث ادری بما فی۔ مولوی صاحب آپ کا اپنا قانون آپ کے سر لگے گا۔ اچھا جی، اور میں نے جو آیت پیش کی تھی، آیت کے لیے دیکھیں امام نسائی کے بقول مولانا نے اپنے بڑیاں تو جان چھڑان واسطے، دیکھو اپنے بڑوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی امتی کا قول قابل قبول نہیں ہے، تو پھر مولانا یہ سفیان بن عیینہ جس کو پیش کر رہے ہیں یہ نبی ہے؟ اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ سفیان کے بارے میں جو میں نے مطالبہ آپ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ جو کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے وہ نقل کرنے والے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حوالہ دیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا یا ان کا قول نقل کیا ہے، اس کی سند تو پیش کرو کہ جب حضرت ابو داؤد کی اور حضرت سفیان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، آپ ان کی ملاقات ثابت کریں۔ جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے ہیں کہ سفیان کا یہ قول ہے، پہلے ان کی ملاقات تو ثابت کریں، پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سند آپ کو پیش کرنی ہوگی اور امام ابو داؤد کی امام سفیان بن عیینہ سے ملاقات ثابت کرنی ہوگی، وگرنہ آپ کی بات فضول ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ مولانا ادھر دھیان کریں، بعد میں کہیں کہ جواب نہیں دیا۔ اس حدیث میں ایک راوی ابن اجلان ہے جو صحیح الحفظ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کو یہ خلط ملط کر دیا کرتا تھا، یہ تقریب ہے ہمارے پاس، میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، میرے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ موجود ہے، صحیفہ امام ابن منبہ، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حدیث بیان لکھوانے والے ہیں۔ وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو آپ نے نسائی سے پیش کی ہے، اس میں یہ الفاظ تو ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، اس میں واذا قرأ فانصتوا کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیفہ امام ابن منبہ سے یہ آپ الفاظ اسی طرح بالترتیب جس طرح آپ نے پڑھے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے دکھا دے، آپ کے سامنے میں ابھی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو جو رسول اللہ کا فرمان آپ پیش کر رہے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کل بھی سردار صداقت کے امین تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ اگر پہلے حنفی تھا پھر بھی حنفیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی صداقت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت تو کرو۔ تمہارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ تم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے بارے میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہہ دیں گے کہ ہمارے بڑوں نے تو لکھا ہے، آپ جان چھڑائیں گے اپنے بڑوں سے، لیکن چھوڑنے نہیں دوں گا۔ ان کا علم آپ جتنا بھی نہیں تھا کہ حضرت امام
حضرت امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ 4 5 6 7 اقوال ہیں اس کے بارے میں وَإِذَا قُرِئَ القرآن کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں. تو مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا کہ 2 قول متعارض آ جائیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا, بات نہیں مانی جائے گی. اس میں تو 6 7 اقوال موجود ہیں, آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پھر سن لیں, اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. مدینے میں اللہ کے نبی چلے گئے, صحابہ چلے گئے, جماعت ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ مسلم, اٹھاؤ نسائی, ہم حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں. زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے اپنی حاجت کے بارے میں. حتی نازلت حافظوا علی الصلاۃ الوسطی, حتی نازلت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت. جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, تو پھر ہم خاموشی کا حکم دیے گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن نازل ہوئی, صحابہ نے پڑھی, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنی حاجت کی باتیں کی. یہ جو آیت ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کو اپنی خاص باتیں, اپنی ضرورت کی باتیں, اپنی حاجت کی باتوں سے نہیں روکتی. قرآن سورہ فاتحہ یہ اس سے بھی کیا گزرا ہے نعوذ باللہ. اور جیسی صورت نہ قرآن میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں ہے. اللہ پاک نے جتنا کلام نازل کیا ہے سارے کلام سے افضل ترین اگر صورت ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اہل حدیث ہو, تمہیں مبارک ہو جو تمہیں نمازوں میں پڑھنی مجسر ہوئی اور تم نے اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا. تم کہتے ہو کہ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی نفی کے لیے آئی ہے. آؤ اللہ کے قرآن سے ثابت کرو. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں جو آیت میں نے پیش کی, جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ایک آیت نہیں پیش کریں گے. زور تو لگا دیا سارا, لیکن سن لو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سفیان ابن عیینہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کیا یہ نبی ہے؟ نبی کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے ابھی کہا تھا جو حدیث کا راوی ہو حدیث کا مطلب وہ زیادہ جانتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہی حدیث کا راوی ہے اور یہی حدیث کا راوی بیان کر رہا ہے لمن یصلی وحدہ, اور یہ با سند روایت موجود ہے. ابو داؤد میں با سند موجود ہے. حدثنا قتیبہ بن سعید وابن السرح قال حدثنا سفیان عن الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا قال سفیان لمن یصلی وحدہ. اسی حدیث یہ جو با سند روایت ہے اس میں راوی آ رہا ہے سفیان جو حدیث کا مطلب بیان کرتا ہے کہ راوی حدیث بیان کرتا ہے لمن یصلی وحدہ, لمن یصلی وحدہ. با سند موجود ہے, با سند موجود ہے. اور پھر خود خامخواہ عبدالحی لکھنوی نے کچھ 7 قول لکھے بھئی اس بات تو ہے با سند صحیح. با سند میں نے کتاب القراءۃ للبہقی سے پیش کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو با سند صحیح نزول فی الصلاۃ موجود ہے. امام احمد فرماتے ہیں جو امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جو آج کل بڑا شائع ہو چکا ہے اس کی 22ویں جلد میں صفحہ 295 پر قال احمد اجمعوا علی انہا نزلت فی الصلاۃ, کہ اس کے نزول فی الصلاۃ پر اجماع ہے, اس کے نزول فی الصلاۃ پر. اور صحابہ میں سے کوئی صحابی یہ کہے کہ جی یہ نماز میں نازل نہیں ہوئی, نماز میں فی الصلاۃ, یہ نزول فی الصلاۃ کا کسی نے انکار نہیں کیا. امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے, نزول فی الصلاۃ پر اجمعوا اجماع ہے. اسی طرح مغنی ابن قدامہ یہ فقہ حنبلی کی ایک مانی ہوئی کتاب ہے, اس میں بھی امام ابن قدامہ حنبلی امام احمد کی وہ بات نقل کرتے ہیں کہ اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ نزلت فی الصلاۃ, کی یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب ایک طرف ہے پوری امت کا اجماع جو کہتا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, نماز میں نازل ہوئی. اور نماز میں پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ امام. پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟
और उनके अलावा दूसरों को हुक्म दिया जा रहा है मुक्तदियों को कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। साफ कुरान पाक की ये आयत मौजूद है। इसके बरअक्स नुज़ूल फिस सलात हो और मुक्तदी को हुक्म हो। कोई आयत अगर आप में हिम्मत है बेशक पेश करें, सरे बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं, सरे तस्लीम हम है, हम तो मानने के लिए तैयार हैं, आओ पेश तो करो। अच्छा जी, इसके साथ इन्होंने वो हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, वो रिवायत मैंने अभी तक बतौर दलील के पेश नहीं की, मैं सिर्फ इमाम नसाई से पेश कर रहा था बतौर तफसीर और तशरीह के बकौल इमाम नसाई के, बकौल इमाम नसाई के पेश कर रहा था। और वो रिवायत बिल्कुल सही है अपने तौर पे। इमाम मुस्लिम से पूछता है उनका शागिर्द की हदीस अबी हुरैरा क्या कैसी है, वो फरमाते हैं हुआ हिंदी सही हुन, वो हदीस क्या है, सही है, मेरे नजदीक वो क्या है, हदीस सही है। अब इमाम मुस्लिम जैसा बड़ा मुहद्दिस, इमाम मुस्लिम जैसा बड़ा, वो उसको कहता है कि क्या है, ये हदीस क्या है, सही है, ये हदीस क्या है, सही है। और जब उनको मुकर्रर किया गया आपको बोलने करने की जरूरत क्या है, खुदा दे बंदे और मैं खमखा करंडी की लड़ो, एक आदमी मुकर्रर है थोड़ी तो तब्दील कर लो नहीं तो। अच्छा जी, इस तरह खमखा दूसरे को दरमियान में इंसान मुख्तल नहीं करता ना। वो हजरत अबू हुरैरा का सहीफा का हवाला दे रहे थे, सहीफा हम्माम, सहीफा वो सहीफा अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा की अपनी किताब क्या कहते हैं, अबू हुरैरा की, और क्या है सहीफा हम्माम, सहीफा हम्माम कोई सियासत में भी है, कोई नहीं। और यह सियासत की रिवायत आए, न मानो तो सियासत को न मानो तो पर चले जाओ, मतलब दी गल है ना। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दुराज में, तो खुद अपने दाम में से याद आ गया। इधर हमसे कहते हैं कि बात तो रसूलुल्लाह की होगी, कौल पेश करते हैं सुफियान का। हमने पूछा कौले सुफियान की सनद तो पेश करो कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत सुफियान का कौल बयान करने वाले, उनकी जरा मुलाकात तो साबित करो। लेकिन आज जितने जो बंदी उलमा बैठे हुए हैं मौलाना, इनसे पूछकर बता दो, खुले हैं हाथ आपके। ये जो मुफ्ती और आलिम बैठे हैं साथ आपके, इनसे पूछकर बता दो, खुले हैं हाथ आपके, कि मैंने ये सवाल जो किया है वो है कि इमाम अबू दाऊद जो कि सुफियान बिन उयैना का कौल नकल फरमाते हैं, वो कहते हैं ना कौल ये सुफियान का है, कौन कहने वाले हैं, इमाम अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद की सुफियान से मुलाकात तो साबित करो। मैंने सनद हदीस की नहीं पूछी, हदीस की सनद तो सही है वो मैं मानता हूं, बात तो कौल की हो रही है जो कि आपने सुफियान का कौल पेश किया है। उस कौल को सही साबित करने के लिए साबित करो कि इमाम अबू दाऊद की हजरत सुफियान से मुलाकात भी है या कि नहीं। ये कहा है इमाम अबू दाऊद क्या कहते हैं, क्या है वो, क्या है, कौन है सुफियान से बयान करने वाले, सुफियान का कौल बयान करने वाले कौन है? इसकी सनद देखें ना, सनद देखें आप, देखिए सनद देखें क्या है, ये सनद दे आप घबराएं ना, आप दे नहीं, ये जो कौल है, आप बैठ जाना, आप बताता हूँ मैं, बताओ नकल करता है, देखो बात सनद नकल कर रहा है, बात सनद नकल करके उसी सनद में जो बातें आ रही हैं उसी में इन्ना बैठ जाए आप, अभी आपकी चोरी पकड़ी गई, बैठ जाए, मैं चोरी बताता हूँ, तो शरीफ ले जाए, किताब मेरे पास रहने दे, मैं आपकी चोरी बताने वाला हूँ, बैठ जाए ना आप, वहाँ बैठ जाए, आप बैठ जाए, जरा बैठ तो जाए आप, तशरीफ रखे, मैं अभी आपकी चोरी बताता हूँ, आप बैठे, अभी आपकी चोरी बताऊंगा, आप बैठे वहाँ, बैठ जाओ, ये किताब लेकर आया है, यह किताब नहीं जाने दी जाएगी जब तक निकालो, बैठो आप, आपकी चोरी बताने वाला मैं काला बुजुर्ग कही नहीं, अबू दाऊद कौल बयान कर रहे हैं, सुफियान की सनद पेश करो इस कौल की, अबू दाऊद कौल बयान कर रहे हैं।
کول دی منگی آپ کھڑے ہیں بس باقی سب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ بھی بیٹھ بیٹھ جائیں. الحمدللہ اہل حدیث بچہ ہوں, سب کچھ واضح کر کے جاؤں گا. آپ کی یہ جو چھپائی ہوئی باتیں ہیں نا, جو لوگوں سے سٹیجوں پہ کچھ کہتے ہو, مجلسوں میں کچھ کہتے ہو, آج اہل حدیث کی مجلس میں سامنے بیٹھے ہوئے ہو. آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. مولانا بات تو سنیں. کیوں گھبرا گئے, کیوں گھبرا گئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ پانی پلائیں آپ کو. ہم نے مناظرے سے پہلے الحمدللہ پانی پیا تھا, پورے مناظرے میں پانی نہیں پیوں گا. آپ تو بار بار چائے پی رہے ہیں, گرم ہو رہے ہیں. بیٹھو بیٹھو انشاءاللہ, بیٹھ جانا ذرا. مولانا بیٹھ جائیں. جی نہیں, ٹائم ابھی نہیں شروع ہوا. کوئی نہ بولے بھائی, کوئی نہ بولے بھائی. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جھگڑنا ہے مجھے. خراب کریے ابو داؤد ہے نا, کہنا میں اسی آخیا کہ ابو داؤد نے قول بیان کیتا نا, کچھ ابو داؤد کچھ بیان کتاب اور کتاب ہے نا, وہی ابو داؤد ہے. بس ٹھیک ہے, ابو داؤد وہ نا میں دسنا بھی کہنے والا کون ہے. ابو داؤد کے لینا سند پیش کرو, ملاقات قول بھی سند. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. میں بات واضح کرتا ہوں. نہیں صدر کر سکتے, صدر کے ساتھ بات کرتا ہوں. بیٹھ جائیں. آپ کوئی نہ بولے. صدر کی بات کا جواب صدر دے گا, مناظر کی بات کا جواب مناظر دے گا. ہمارے مناظر مولانا یونس صاحب نعمانی سے ایک بات کی. کیا ابو داؤد کیوں سے ملاقات ثابت نہیں ہے؟ کہی ہے. ایک منٹ, میں نے کہا تھا کہ مناظر کو پتہ نہیں ہے, آپ صدر کو بھی نہیں پتا. بیٹھ جائیں آپ ادھر. میں کہتا تھا کہ مناظر کو اس بات کا علم نہیں ہے, صدر مناظر کو بھی کچھ پتا نہیں ہے. آپ جائیں ادھر, میں بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں. آپ جائیں نا, ادھر جائیں. بھائی شور مچانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ پوچھ رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا میں نے ابو داؤد نے یہ کہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں نا. بات تو سن لے مولانا, بات تو سن لو, گھبرائے نہیں, بیٹھ تو سن لو. میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ سے مناظرے کیے ہیں, آپ کے مناظرے سنے ہیں. آپ جب بات میں غلط ہوتے ہیں تو آپ شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھ جانا, میں بتاتا ہوں آپ کی غلطی, میں آپ کی غلطی بتاتا ہوں. شور نہ ڈالے, بیٹھ جائیں. بھائی میری بات سنیں, یہ تمام دوست فیصلہ کریں گے, سنیں تو صحیح نا. کیوں گھبرا گئے ہیں؟ پہلے بیٹھے ہوئے جب کھڑے ہو گئے ہیں, پھر بھاگنا شروع کر دو گے. بات سنو. بات یہ تھی کہ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے. دوستو سن لو بھائی, اصل ٹائم میرا شروع ہو رہا ہے. بھائی دیکھو, انہوں نے ابو داؤد شریف کے حوالے سے کہا, ٹھیک ہے, کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے حدیث لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہی بات ہے نا, ابو داؤد ہی نقل فرمانے والے ہیں نا, سفیان کا قول ہے. یہ کالا ابو داؤد سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. نہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ کالا ابو داؤد, کالا سفیان. میں بات تو سن لو نا, بات سن لو. مولانا گھبرائے جاتے ہیں, پتہ نہیں اتنی عمر کا آدمی تو ہو آپ. میری بات تو پوری سن لیں, بات لوگوں کو سمجھنے دیں. بھائی نہیں جھوٹ ہے, آپ سنیں تو صحیح. یہ تو آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا, اس لیے آپ شور مچاتے ہیں. بات تو سنیں. آپ نے مولانا یہ فرمایا ہے کہ ابو داؤد شریف میں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سفیان کا یہ قول ہے, ٹھیک ہے. میں نے یہی بات کی ہے کہ چونکہ یہ بیان کرنے والے سفیان کا قول